अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। थिंक टैंक के साथ जिसका हिस्सा हैं जनाब हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, सुहेल बड़ाई साहब और अयाज अमीर साहब। और इसका एक लाज़मी जुज़ आप जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं। बहुत शोर सुनते थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी का, उनकी तलबी का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पेश हो गए JIT के रूबरू। 3 घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई। जब बाहर आए तो थकन थी कुछ, और इसके साथ साथ वो ये कह गए कि अब ये जो कठपुतली है, तमाशा, इसको ख़त्म होना चाहिए और एक अवामी अदालत, अवामी JIT लगेगी, उसमें सब फैसले हो जाएंगे। बहरहाल आपसे के सामने जो सवाल रखना है वो ये कि क्या JIT का कोई नतीजा निकलेगा। हुसैन नवाज 5 बार पेश हो चुके, हसन नवाज 2 बार पेश हो चुके। अब बारी है रहमान मलिक की, इसहाक डार की, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो कि कल पेश होने जा रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या JIT का नतीजा कोई बरामद होगा या नहीं। और हम ये सवाल रखते हैं हारून रशीद साहब के सामने। हारून साहब, अभी तक की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? वज़ीर आज़म से जो सवाल जवाब हुए, कुछ हिस्सा उसका मीडिया में भी आया है कि वज़ीर आज़म से ये पूछा गया। नहीं, वो तो जब JIT रिपोर्ट पेश करेगी तो तबसरा किया जा सकता है। जब तक JIT रिपोर्ट पेश ना करे क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। तवक्को उनसे अच्छी है, इसीलिए तो ये चीख रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें कल वाज़ेह हुई। एक तो ये कि वज़ीर आज़म के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। चुनांचे उन्होंने जैसे सियासतदान करते हैं, वो एक उसका रुख मोड़ने की कोशिश की पहलू बचाने के लिए। आवाम की JIT है, ये तो कोई काउंसलर जो है वो अपने हरीफ को 100 गुना वोटों से हरा के जाए और चोरी में पकड़ा जाए तो वो कहिए क्या कहेगा कि मैं मुंतखब काउंसलर हूँ, आवाम मुझ पर एतमाद करते हैं। वो आवाम ने एतमाद किया, आपको वोट दिया, आपकी सलाहियत की वजह से आपसे तवक्को अच्छी रखते हैं दूसरों के मुकाबले में। दूसरा ये उन्होंने धमकी दी, बड़ी दिलचस्प बात है। कठपुतलियों का तमाशा, कौन कठपुतलियों का तमाशा? जरा इसको खोले ना। फौज कर रही है, अदलिया कर रही है, कौन कर रहा है? यही कर सकते हैं ना। JIT को अगर कोई अनड्यू सपोर्ट दे सकता है या उन्हें ज्यादती पर उकसा सकता है तो अदलिया उकसा सकती है, फौज उकसा सकती है। तो पता चला कि जो सिविल अफसरान का रवैया है, अंदाजा ये हुआ इससे, वही फौजी अफसरों का रवैया है। यानी वो ठीक प्रॉपर तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें कोताही हो सकती है, जैसे तस्वीर जारी करना कोताही है। उसमें ये हो सकता है कि कोई थोड़े छोटे मोटे गंवारपन का मुजाहरा कर दे, जो तफ्तीश में सारी दुनिया में होता है। उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, गलती होती है। और अब उन्होंने कहा कि जी ये अवाम की JIT होगी। भाई वो जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, वो अवाम की JIT अगर इन मानों में है तो ठीक है, होना चाहिए, इलेक्शन हो, जो जीते जीत जाए। और यौम आखिरत, खुदा की कसम मैं इतना खौफजदा हुआ ये फिक्र सुन के। मुझे याद है PNA लाहौर की एक मीटिंग थी जब बेनज़ीर पहली दफा बरतरफ की गई, तो वहां एक साहब करे वो एतजाज़ से ने नज़्म लिख दिया, या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। मैंने कहा तो मारी गई गरीब, खुदा को तो कभी गवाह बुलाना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो हय्यो क़य्यूम है, वो एक एक बात जानता है, वो दिलों का राज जानता है। ये बड़ी गलती वो कर बैठे हैं। अब इसका नतीजा मेरे ख्याल है भुगतेंगे। या सब, लेकिन ये तो बड़ापन है ना कि तीसरी बार मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म, 2/3 अक्सरियत उनके पास है। वो खुद कहते हैं कि सरकारी खजाने में करप्शन का इल्जाम उन पर नहीं है, जाती मामला तो छाले जा रहे हैं। बड़ापन है ना वज़ीर आज़म का। ये एक नई थियरी और फलसफा जो है ये पेश हुआ है कि ये हमारे कोई ज़ाती पैसे थे और हमने ये किया है। ऐसा नहीं है, मतलब ज़ाती उनके कारोबार से मुतालिक सवाल जवाब है ना। सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द का इल्जाम, किकबैक्स का इल्जाम तो नहीं है। देखिए, जो लंबा इतराफी बयान है इसहाक डार साहब का, उसमें ये जिक्र है दबाव के तहत लिया गया, ये वो कहते हैं। अगर आप कुछ इजाजत दें, आप जो है वो ज्यादा ही हमारे और साथियों की तरह ज्यादा बेचैन आप हो रहे हैं। तो उसमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ पे कि लाहौर के बैंक्स में काजी नामी फैमिली के नाम पे अकाउंट्स खोले गए। हुदैबिया पेपर मिल्स का किस्सा जो है वो सब जानते हैं। मुंतकिली वहाँ पे रकम हुई। अल तौफीक बैंक जो है जब उससे लोन लिया वापस ना किया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। लंबी दास्तान है एक। वो जो है कोई बदनवानी नहीं है, वो कोई खुर्द-बुर्द नहीं है, फलाना नहीं है। वो कहते हैं हमने कोई किकबैक्स वगैरह नहीं लिए। मुझे आप बता दें पाकिस्तान में कितने STO और एक्सियन हाईवे हैं जिनके खिलाफ साबित हो गया कि उन्होंने किकबैक्स लिए हैं। पाकिस्तान में क्या प्रूव होता है? कितने एक कोई जाहिल नकम्मा पटवारी होगा वो पकड़ा जाता है। प्रूफ के बगैर JIT कैसे साबित करेगी? ये बताएं। बात ये है कि ये उनका कहना कि हम पे नहीं है, जो उनको वजीर आजम है, जो इल्जामात उन पे हैं बड़े संगीन नौयत के हैं। साबित कैसे करेंगे या साहब?
آپ کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں چھوڑے جاتے, JIT کیسے ثابت کرے گی؟ آج آپ اتنی بیتاب اور بے چین آپ اتنی کیوں ہیں؟ کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں, سوال کا جواب چاہتے ہیں. دیکھیے ایاز صاحب میرے خیال رک جائیں, اس سے پوچھیں آج اس نے سحری میں کیا کھایا. دیکھیے بہت سارے ایک بات سے مکمل کرنے دیں, آج ان کا طرز عمل JIT جیسے نہیں, آج یہ صحیح JIT بنی ہے اور آج ہی آپ دونوں کو شکایت پیدا ہو گئی. یہ فیض ہے میرے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا. ایاز صاحب اب آپ بات مکمل کریں, جو بھی ہے فیض ہے. میں یہ جو ہے آپ یہ بڑا پن ہے, یہ عجیب آپ چیزیں ان کے وہ آپ پہلی سرٹیفکیٹس آپ جاری کر رہے ہیں. دیکھیے تاریخ رقم ہو گئی, وہ تو میں نے ابھی کسی سے وہ سوشل میڈیا پہ سنا تھا, تاریخ رقم ہو گئی لیکن رقم واپس نہ کی گئی. وہ ذاتی معاملات ہیں, ذاتی کاروبار ہے. بھائی ذاتی معاملات ہیں, خدا کے واسطے کون سے ملک میں ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی ہوں اور ذاتی کاروبار بھی آپ کے چل رہے ہوں اور آپ کا سب سے بڑا دفاع ہو کہ یہ ہمارا ذاتی کاروبار بھی جو ہیں دائیں بائیں جو آپ کی یہاں سڑکیں ہیں, ہال روڈ, لبرٹی مارکیٹ, سارا ذاتی کاروبار ہے, پر کسی قاعدے قانون ٹیکس کے مروجہ قوانین ان کے تحت ہے. یہاں کوئی ہال روڈ کا ٹریڈر بھی ہو, یہاں پہ جو گنج منڈی کا کوئی وہ ہوٹل والا ہو, کھانا دینے والا, وہ بھی اگر ٹیکس چھپائے, غلط بیانی سے کام لے, جھوٹ بولے, اثاثے چھپائے. ایاز صاحب الیکشن کمیشن نے سارے اثاثے درست قرار دے دیے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے, کلین چٹ مل چکی ہے. نہیں یہ پلیز واضح بات ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کو وہ درست دیتی ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں. الیکشن کمیشن چھان بین نہیں کرتی. میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کئی بار بطور MNA دیے ہیں, جو میں دیتا تھا وہ وہاں پہ ایکسپٹ ہو جاتی تھی. نہیں ماسوائے کہ کوئی اعتراض کرے, وہ تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ بھی وہاں پہ جے دیں, وہ کوئی فورنزک آڈٹ تھوڑی کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف یہ کرتی ہے کہ الیکشن کے بعد آپ نے اپنا وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یا نہیں دیا فلانی تاریخ تک. تو یہ تو بالکل لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والی, مس لیڈ کرنے والی بات ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے وہ کر دیا. الیکشن کمیشن ایک آڈٹ فورم نہیں ہے, تو ایسی چیزیں نہیں کہنی چاہیے. آج جو ہمارے سینئرز ہیں اور جو ہمارے مفکرین اور مدبرین ہیں, یہ مجھے ان کا کچھ موڈ ناراضی کا لگتا ہے. حکومت سے نہیں, ایسا لگتا ہے کہ اصل میں یہ کئی مہینوں کے بعد ایسے لگتا ہے کہ کل نواز شریف کی جو پرفارمنس تھی اس نے انہیں کافی مایوس کیا ہے, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کل اس کی جو پولیٹیکل اپیرنس تھی نواز شریف کی, پہلی دفعہ اس نے ہمارے جو دو مدبرین ہیں ان پر اچھا اثر نہیں ڈالا. لیکن میں ذاتی طور پر کوئی مزاحیہ پروگرام میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا نہیں, بغیر پروٹوکول کے, اور وہاں بلٹ پروف ڈائس بھی ہٹا دیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ JIT ڈیفینیٹلی ایک بڑی سیریس بات ہے, اور اس سیریسنس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے, جو بھی اس کی رپورٹ ہوگی. اور ہمارے ظاہر ہے یہ تبصرے جو ہیں یہ JIT کی اب تک کی جو چیزیں باہر آ رہی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میرے دونوں مدبرین دوسری کوئی آپشن سوچنے کو تیار نہیں ہے, صرف ایک ہی سائٹ پہ سوچ رہے ہیں. میری صرف ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ دوسرا بھی راستہ سوچا کریں, کیونکہ کئی دفعہ آپ پہلے بھی اسی طرح ون سائیڈڈ سوچتے رہے اور پھر نتیجہ دوسرا نکل آیا. لیکن میں اس روایت کو بالکل درست سمجھتا ہوں, وزیر اعظم کو پیش ہونے کو بالکل درست سمجھتا ہوں. JIT اسی طرح انڈیا کے اندر انویسٹیگیشن ادارے بلاتے ہیں, اسی طرح امریکہ کے اندر انویسٹیگیشن ادارے بلاتے ہیں, پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس جاتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ذاتی کاروبار کے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں, اور اگر آپ گورنمنٹ کے بزنس کے اندر بھی کچھ غلط کرتے ہیں تو اس پہ بھی سوال ہوتے ہیں. میرا اس پروسیس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں, پروسیس کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے آپ کو اعتراض لگ رہا ہے, جس طریقے سے آپ شروع کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے اعتراض بیان تو کیجئے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. یہ اجازت دیں, کون سا جو ہے, اگر اجازت دیں. وہی آج تو بولنے بھی نہیں دے رہے میرے دونوں بزرگ, تو میں اینکر کے سوالات پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں آج. اچھا, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. دنیا میں یہ والا جو انصاف ہے نا,
یہ ہم دیکھ رہے ہیں سور وردی کے زمانے سے کہ آپ لٹا لیتے ہیں اور اس کی گردن پہ سواری کر لیتے ہیں. یہ جو احتساب کا خون جو انتقام میں بدل چکا ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اور گزارش صرف یہ ہے کہ کیا آپ کتنے کو لوگوں کو سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں, کتنا کا انتقام لینا چاہتے ہیں. جس حد تک پروسیس ہے انصاف کا اس حد تک رہیں اور اس کی سلمان صاحب کے بعد یہ جو تھیوری آپ دے رہے ہیں نا جی, اس کی احتساب, حکمرانی اور جمہوریت کی, اس پہ کوئی بات ہو جانی چاہیے. لیکن پہلے یہ ذرا کچھ کہہ لیں. عمران خان تشریح کر رہے ہیں وزیراعظم کے بیان کی کہ وزیراعظم عدلیہ اور فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. سلمان صاحب ایسا ہی ہے یا کٹ پتلی سے مراد کوئی اور قوتیں بھی ہیں کہیں اور؟ دیکھیں عائشہ, پہلے تو جو آج کا کویسچن ہے کہ جو جی آئی ٹی ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں, میرا خیال ہے جی آئی ٹی کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 13 کویسچنز دیے ہیں جن کی روشنی میں انہیں تحقیقات کرنی ہے اور تحقیقات کرنے کے بعد انہیں اپنی سفارشات دینی ہے. فیصلہ بالآخر جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کی پیشی کا سوال ہے تو یہ ایک اچھی نظیر قائم ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو آ کے پیش ہوا ہے, ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا ہے کہ جتنا بھی جو شخص اثر و رسوخ کا حامل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اب ہم نے آگے کی طرف چلنا ہے. لیکن ایک اہم بات جو کل پرائم منسٹر نے کہی ہے اور جو آپ نے عمران خان صاحب کا بھی سوال اٹھایا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے کس کو نہیں. لیکن یہ آپ کی ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ادارے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں اور اب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. لیکن ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہے کہ تاریخ کا پہیہ اب پیچھے کی طرف نہیں گھومنا چاہیے چونکہ آپ کی ماضی کی تاریخ اچھی نہیں ہے, محاذرائی کی تاریخ ہے, تلخیوں کی تاریخ ہے اور یہ بھگتا پھر سیاستدانوں نے نہیں ہے, بھگتا ملک نے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کی طرف چلنا ہے تو یہ احتساب کا عمل مؤثر ہونا چاہیے. آج اگر شریف خاندان اپنی جواب دہی دے رہا ہے تو پھر آنے والے وقت کے اندر ایک احتساب کا ایسا عمل جو ہے وہ مؤثر بننا چاہیے تاکہ جس پہ بھی ایلیگیشن ہو وہ کورٹ کے سامنے بھی جواب دے اور اپنے اداروں کے سامنے بھی جواب دے ہو. لیکن ایک بات میں اور کہوں گا کہ جو آپ کا کویسچن ہے کہ جی کس حد تک نتیجہ خیز ہوگا, دیکھیں شدید تر تحفظات کے باوجود, اختلافات کے باوجود وہ اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا عمل ہے کہ انہوں نے اس عمل کا وہ حصہ بنے ہیں اور ان کی سفارشات, ان کی تحقیقات کی روشنی میں فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ وہی ہوگا جو انصاف اور قانون کی بنیاد پہ ہوگا اور پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بہتر ہوگا. آیا صاحب اب تو پیپلز پارٹی بھی حصہ بننے جا رہی ہے اس کا رحمان ملک کی صورت میں. سر میں صرف ایک ذرا کی ساری باتیں کر دوں. یہاں تو نواز شریف صاحب کو بلیک اینڈ وائٹ میں سقراط کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے کہ سقراط کے خلاف اس وقت کی عدالت خان اور عسکری خان نے جو ہے مقدمہ کیا تھا اور اب نواز شریف کے خلاف بھی. خدا مطلب کچھ زور شاعری پہ. اچھا وہ تو میں حیران نہیں ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ بات جو ہے نا جنرلائز کر دینا کہ جی وہ ایسے نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, پیچھے نہیں جانا چاہیے. اسپیسیفک الزامات ہیں. سچ کی توفیق اس کیس میں کسی کو ہوگی, صاحبزاد گان کو, وزیر اعظم کو, کسی اور کو سچ بول دیں, اپنی جان ماں سے چھڑائیں, قوم کو اس گرداب سے نکالیں. یہاں پہ آپ جاتے ہیں آرمی چیف کو لے کے ریاض چلے جاتے ہیں, ابھی شاید آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا. وہاں پہ وہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں, قطر کے ساتھ ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہیں. بغیر سوچے سمجھے آپ پہ چیزیں کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہیں, ہندوستان کے ساتھ خراب ہے, مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. حکومت یہ ہے صبح شام وہ اپنے وہ بیٹھ کے اس جی آئی ٹی کے سامنے وہ کر رہی ہے. اتنے تو یہی تو کہتے ہیں وزیر اعظم کیوں نے کام نہیں کرنے دیا جاتا. بات یہ وہ ٹرمپ یہ کہتا ہے. آج ایاز امیر صاحب دوسروں کو بھی موقع دیں, میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی باتوں کا کہ عدالت خان اور احتساب خان اور آپ. جی میں تو ایاز امیر صاحب کا بہت مداح ہوں, ان کے علم کا بھی اور ان کی کالم نگاری کا بھی, لیکن ان کے سیاسی تجزیے سے مجھے کبھی اتفاق نہیں رہا کیونکہ اکثر غلط ہوتا ہے اور نتائج جو یہ نکالتے ہیں وہ بالکل ہی اس کے الٹ نتیجہ نکلتا ہے. اچھا اور اسی طرح یہ انہوں نے جس طرح سے پالیٹکس پریکٹس کی کہ جس پارٹی میں رہے نون لیگ لانگ
ان کی ایسوسیشن رہی وہ بھی ان کا اب اس پہ پچھتا رہے ہیں. تو ہم تو شروع سے تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, ہمیں تو نہ کوئی پچھتاوا ہے نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہے. اچھا گزارش نہیں یہ آپ نے میرے کالم پہ بات کی نا تو پھر میں بھی تھوڑی سی بات تو کروں گا. تو گزارش یہ ہے کہ JIT, سقراط, عدالت خان اور عسکری خان, سر دنیا میں کچھ نہیں بدلا. دنیا میں یہ ساری چیزیں اس وقت سے ویسے ہی چل رہی ہیں اور یہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے جو ہمیں تاریخ کے حوالے دیتے رہے ہیں, ہمیں سکھا کے. اور اب آپ جو ہے دوسرے فریق کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں, پہلے ہمیں یہ درس دیتے رہے کہ نہیں جمہوریت اور آئین ہی سب سے بڑی چیز ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جمہوریت بھی نہیں ٹھیک, آئین بھی نہیں ٹھیک, اور جو آئین کو تباہ کرے, جو آئین کو تباہ کرے, جو آئین کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرے, آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو پھر یہ مناسب تو نہیں ہے. JIT کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں, اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یہ بتائیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ. آپ نے اپنی رائے دی ہے, بتایا ہے کہ JIT کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, کیا امید رکھتے ہیں؟ 60% عوام یہ سوچتی ہے کہ JIT کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوگا اور 40% ایسا نہیں سمجھتے, انہیں امید نہیں ہے. ہارون صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے بھی کہ عوام تو امید لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن جیسے ایاز صاحب کہتے ہیں کہ ثبوت کوئی نہیں چھوڑتا, تو پھر JIT ثابت کیسے کرے گی, نتیجہ کیسے نکلے گا؟ ثابت تو ہو چکا ہے. کیسے؟ یہ قانون کے خلاف ورزی نہیں تھی میاں شریف مرحوم نے جو پیسے بھیجے, یہ ثابت شدہ نہیں ہے. پھر کیا یہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کوئی منافع ہی نہیں ہوا تھا؟ پھر کیا یہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کر سکے رقم کی منتقلی کا؟ ان 30-40 برسوں میں کاروبار ہوا ہے, کوئی 2000 سال پہلے تو نہیں ہوا. اس زمانے میں بھی ثبوت رکھے جاتے تھے, اس زمانے میں بھی ثبوت رکھے جاتے تھے. بات تو اسٹیبلشڈ ہے, 2 ججوں نے کہہ دیا کہ کرائم ہے اور سنگین جرم ہے, مافیا سے تشبیہ دی, اور 3 نے کہا کہ مزید تحقیقات ہونی چاہیے. اب اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوا تو سبحان اللہ, ٹھیک ہے, عدالت کا فیصلہ سبھی کو ماننا چاہیے. اور اگر عدالت یہ کہتی ہے, اب عدالت کو کہہ رہے ہیں کٹ پتلیاں, فوج کو کہہ رہے ہیں کٹ پتلیاں, کیا ایمانداری سے بتائیں کہ یہ جو عدالت ہے اس نے کوئی ناانصافی اس سارے پروسیس میں ان کے ساتھ کی ہے؟ کیا فوج جو ہے واقعی دباؤ ڈال رہی ہے کسی طرح کا؟ کوئی رتی برابر بھی شہادت ہے. باقی جو ہے بہتان تراشی مخالفین, جس سے بھی اندیشہ ہو, بہتان تراشی کرنا جو ہے یہ کوئی شریف اور دانا لوگوں کا کام تو نہیں ہے. اس کا نتیجہ بھگت لیں گے اس جھوٹ بولنے کا. طاہر القادری سے ڈرامہ کیوں کہہ رہے ہیں سارے؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب اس ساری صورتحال میں میٹر نہیں کرتے, وہ ہر سال کے بعد مخصوص دنوں میں آتے ہیں. اس وقت یہ JIT کا عمل جو ہے وہ عائشہ بڑا سنجیدہ عمل ہے, اور اس میں بیانات اور اعلانات کی وہ اہمیت نہیں جو تحقیقات کی اہمیت ہونی ہے, اور فیصلہ تحقیقات کی بنیاد پہ ہونا ہے. اور فیصلہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے, اور عدالت عظمیٰ بھی وہ ہے جس کی آزادی خود مختاری کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے, پاکستان کی سول سوسائٹی نے جدوجہد کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس بڑی عدالت کے بڑے فیصلے پہ آنے والے احتساب کا انحصار ہے, اور پاکستان کے اندر اگر کسی شہر میں سے خیر کا پہلو نکلے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو پیش رفت ہوگی. پاکستان میں اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور پارلیمنٹ نے سنجیدگی ظاہر کی ہوتی, احتساب کے عمل کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی ہوتی, تو آج عدالت عظمیٰ کو یہ سارا کچھ نہ کرنا. وزیر اعظم نے احتساب کی اچھی روایت قائم کی. جی JIT کو تو داد دینے چاہیے, یہ مطلب سیکنڈ ٹیئر آفیشلز ہیں, داد تو ان کی تحقیقات جنہوں نے کوئی پریشر خاطر میں نہیں لایا, دھونس وغیرہ نہیں لایا, بہت ان کا, لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں. یہ اگر کوئی تاریخ رقم ہوئی ہے تو یہ JIT کے بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا ہے, کمال کر دیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, یہ بحث ابھی تک ناتمام ہے, اور ظاہر ہے جب تک JIT کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس پر بات ہوتی رہے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے ہوگی پھر ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نے کے بان.